आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन खुसूसन अफगान बाशिंदों के इनकला की हुकूमती डेडलाइन ख़त्म होने में अब सिर्फ एक हफ़्ता है। इस माह के आगाज़ में हुकूमत की जानिब से 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद से अब तक इतलात के मुताबिक तकरीबन 70,000 अफगान अपनी वतन को जा चुके हैं। अफगान शहरी बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 3,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान गए। हुकाम का कहना है कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन में तेज़ी आएगी और ऐसे तमाम लोग जिनके पास वैलिड वीज़ा या कानूनी दस्तावेज़ात नहीं होंगी उन्हें हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इन होल्डिंग एरिया में रखने के बाद इस हवाले से हुकूमत मुल्क भर में कई मराकज़ कायम करने की पहले ही मंजूरी दे चुकी है। दूसरी जानिब बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2,000 अफगान शहरियों को अपने मुल्क में पनाह देने का फैसला किया है। ये वो अफगान बाशिंदे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में इत्तहादी फोर्सेज अमरीका बरतानिया के साथ मिलकर काम किया था। इन गैर कानूनी पनाह गज़ीनों को अगले हफ्ते से दिसंबर के दौरान 12 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए लंदन मुंतकिल किया जाएगा। बिलाशुबा हालिया तारीख़ में महाजरीन की सबसे बड़ी आबादी की मेज़बानी पाकिस्तान ने ही की है। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन 1979 से मुकीम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये अंदाज़ा है कि आज भी 13 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जबकि कम अज़ कम 10 लाख अफगान ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं। इनमें से तकरीबन 3 लाख वो हैं जो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो गए थे। इस माह के आगाज़ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर कलीदी फैसले किए गए थे और इस इजलास में फैसला हुआ था कि 1 नवंबर से पाक अफगान बॉर्डर से नक़्ल हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर दी जाएगी, जबकि बेदखली की डेडलाइन गुजरने के बाद 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की जायदादें, असासे और अमलाक ज़ब्त की जाएंगी। मज़ीद मालूमात देंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब सरफराज बुगटी। बहुत बहुत शुक्रिया बुगटी साहब। ये बताइएगा कि सिर्फ चंद रोज़, एक हफ़्ता तकरीबन रह गया है, ये डेडलाइन ख़त्म होनी है। जो गैर मुल्की हमने यहाँ से निकाले हैं, जो गैर कानूनी तौर पर है, जिनमें अफ़गान बड़ी तादाद में है। इत्तलात के मुताबिक जो नंबर था हमारे पास, को 11 लाख के करीब गैर कानूनी लोग अफ़गान जो है हमारे मुल्क में मुकीम हैं। अब तक जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, आई डोंट नो कितने क्रेडिबल हैं, मगर ये कहा गया कि तकरीबन 70,000 अब तक जा चुके हैं वापस जो गैर कानूनी अफ़गान थे। तो ये कोई बड़ी सिग्निफिकेंट फ़िलहाल तो कामयाबी नहीं मिली है ना मुफ्ती साहब? देखिए कामरान साहब, क्योंकि हमने ये वॉलंटियर रिटर्न का कहा है और मैं समझता हूँ कि वॉलंटियर रिटर्न जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है और जिस तरीके से बॉर्डर्स पे, चाहे वो तोरखम हो या और बॉर्डर्स हों, उस पर एक बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की अपने मुल्क में डिपोर्ट हुए हैं। और क्योंकि ये वॉलंटरी रिटर्न का पीरियड था, एक ग्रेस पीरियड था, हमारा जो ऑपरेशन है या जो हमारी जियो मैपिंग है वो तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। हमारे तमाम एजेंसीज़, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग कहाँ पर हैं और जो ही 1 नवंबर आएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपना ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हमने होल्डिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर इनको होल्ड रखा जाएगा और फिर वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। और साथ साथ फिर हमारी एक और कैंपेन भी चल रही है जो विद इन आवरसेल्व्स हम कर रहे हैं कि जो अफ़गान के इलीगल कारोबार हैं, जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़रिए वो अंदर घुसे हैं और उन्होंने इस तरह की प्रॉपर्टीज़ या वो बनाए हैं, नादरा के जाली शनाख्ती कार्ड या असली शनाख्ती कार्ड बनाकर जो कारोबार कर रहे हैं या जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम उस पर भी एक बड़ी नंबर्स हैं हमारे पास के अभी आ गए हैं मुफ्ती साहब कि कितने हैं यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गान? हमारे पास पहले मुख्तलिफ नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि बड़े हमारे सर्वेज वगैरह हो गए, क्या हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर है? देखिए, वो कल हमने इस पर सुबह एक मीटिंग रखी है 9 बजे, 10 बजे उस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों पे, तो वो मैं फ़िगर्स सुबह इंशाल्लाह मीडिया में शेयर करने के काबिल हूँगा। इस वक्त एग्जैक्ट फ़िगर्स जो हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कि ये 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं,
لیکن جو ایگزیکٹ فگرز چاروں صوبوں سے ہم کمپائل کریں گے وہ صبح میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھٹی صاحب، یہ 11-12 لاکھ افغان جو ہیں غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم، اب ہم ان کو نکال رہے ہیں، اتنا میسو آپریشن ہے، افغان حکومت کے ساتھ کیا کوارڈینیشن ہے؟ وہاں سے کیا فیڈ بیک ہے افغان حکومت کا ہمارے پاس؟ دیکھیے، بنیادی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہر ملک کا یہ رائٹ بھی ہے، اور یہ اپنے اسٹیٹ کے لاز بھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اللیگل جو بھی آئے گا کسی بھی ملک سے ہو۔ ادھر کامران صاحب ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو نا افغان سینٹرک بتا رہے ہیں کہ یہ صرف افغان لوگوں کے لیے ہے یا ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انفارچونیٹلی میرے ملک میں جو اللیگل ہمارے ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زیادہ تعداد افغان کی ہے، تو اس لیے لوگ اس کو پھر افغان اسپیسیفک کریں، ادروائز دس از فار ایوری ون۔ تو اب افغان گورنمنٹ کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ ظاہر ہے یہ فورن آفس کا اپنا ایک لیول ہے، فورن آفس اس لیول پہ انگیج کر رہا ہے، اور اس میں جب ہماری ٹاسکنگ ہوئی تھی تو ایک پرائم منسٹر نے رول دیا تھا ہر ایک کو، تو وہ فورن آفس کا رول ہے، وہ اس پر مناسب کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان کو انگیج کر رہے ہیں یا ان کو کیا بتایا انہوں نے، تو یہ اس کا کمنٹ فورن آفس والے زیادہ بہتر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ تو بہت سارے ایسے افغان ہیں جو کہ آپ کہیں اور وہ اٹھیں اور چلے جائیں گے، لیکن کچھ افغان، کافی تعداد میں شاید ایسے افغان ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی تو ہیں مگر ان کے ایسٹس بن گئے ہیں، ان کے ریزیڈینشیل ایسٹس ہیں، کمرشل بزنس ایسٹس ہیں، تو وہ تو اتنی جلدی ان کو ڈسپوز آف کر کے یا ابینڈن کر کے تو نہیں جا سکتے۔ اس کے حوالے سے، کیونکہ ساری زندگی کا ان کا یہ سرمایہ ہے، اس حوالے سے کیا پالیسیز ہے ایسے افغان کے بارے میں؟ دیکھیے کامران صاحب، بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی ایکسرسائز ہو رہی ہے وہ اللیگل افغانز کے لیے ہو رہی ہے۔ جو لیگل ہیں، جو کہیں نہ کہیں اب دو قسم کے لیگل ہیں، ایک وہ لیگل ہیں جن کو ہم نے خود لیگل سٹیٹس دیا ہے، چاہے وہ ریفیوجی کا سٹیٹس ہے، چاہے وہ افغان کارڈ کا سٹیٹس ہے، چاہے وہ دوسرے ملکوں میں ریپیٹریٹ ہونا ہے انہوں نے، اس کا ہے۔ اب ایک دو قسم کے اللیگل ہیں، ایک وہ تو ہیں جو ہمارے کسی نیٹ میں نہیں ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ آ کے ادھر پراپرٹیز بھی بنا رہے ہیں، بے نامی پراپرٹیز ہیں، ایک تو وہ ہیں۔ دوسرا وہ ہیں جنہوں نے ہمیں آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، اب وہ نادرا میں کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اب وہ رجسٹرڈ ہو گئے لیکن ہیں اللیگل۔ اب ہمیں ان کے لیے چاہے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے پڑیں یا کوئی اور انٹیلیجنس میکنزم ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی وہ ہے میپنگ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے سسٹم کے اندر نادرا کے اندر گھس کے شناختی کارڈ تو بنا لیے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ ہمارے ریزیڈنٹس نہیں ہیں، بنیادی طور پر ہمارے نیشنل نہیں ہیں، تو ان کے اگینسٹ ظاہر ہے ہم کام ان کے اگینسٹ جائیں گے، کیونکہ یہ آئیڈینٹی تھیفٹ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، جنہوں نے لیگل طریقے سے یہاں آئے ہیں، ہمارے یہاں ایسٹس بنائے ہیں، وہ لیگل لوگوں کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، ان کو تو ہم نے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم نے تھوڑی تنگ کرنا ہے، بلکہ میں تو کوئی افغان انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں کی کریم ہے، جو وہاں کا بزنس مین ہے، اس کے لیے تو بزنس اپرچونٹیز ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ کے وہ تو کھلے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو ہم صرف اللیگل پریکٹسز کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی کی کنٹینیوشن میں مجھے بتائیں کہ ایسے افغان جو کہ ابھی تو غیر قانونی ہیں، ان کے پاس پراپر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، لیکن وہ کہیں کہ ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی سٹیٹس دے دیں، ہمیں ہمارے اسٹے کو جو ہے وہ لیگلائز کر دیں یا کچھ کر دیں، کچھ اس قسم کی بھی پالیسی ذہن میں ہے کیا؟ اس اسکوپ کو اس سے پہلے تو نہیں دیکھا گیا اور نہ قوانین میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے اسپیسیفک یا جرنل، تو اس کے بعد اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ڈسکشن کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت تک، جس وقت تک میں اور آپ بات کریں، اس وقت تک کوئی ایسی اچھا، ایسے بھی افغان ہیں جو یہاں پہ بزنسز کر رہے ہیں اور جن کے پاس بہت بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے امپلائی کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی فردر سٹیٹس اور شاید ان کے پراپر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، لیکن ہماری اکانومی میں یہ لوگ جیل کر گئے ہیں اور اس کا بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ دیکھیے کامران صاحب، جب ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں، ان کے لیے ہم نے ایک پالیسی، ویزا پالیسی بنائی ہے جس کو ہم نے بزنس ویزا پالیسی کا نام دیا ہے، تاکہ لوگ آئیں، اس ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں، ہمارے قانون کا حصہ ہوں، ہمارے لاء کا حصہ ہوں، اور یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر مائننگ سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، کسی اور سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم جب پوری دنیا کو ویلکم کر رہے ہیں تو افغانستان تو ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، ہم ان کے لوگوں کو کیوں ویلکم نہیں کریں گے؟ اچھا، یہ بتائیں چلیں، یہ افغان باشندوں کی بات ہو گئی، آپ ہی کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران بڑا زبردست کریک ڈاؤن رہا ہے
ایکسچینج ریٹ پہ اور ڈالر اسپیکولیشن وغیرہ، مگر پشاور کی مارکیٹ سے خبریں آ رہی ہیں پچھلے چند دنوں سے کہ وہاں پر ایک بار پھر اسپیکولیشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر میں پچھلے 8-10 دن کے اندر 10-15 روپے کا فرق آ گیا ہے، اور اس پشاور میں کچھ اس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، کچھ ریلیکسیشن دیا گیا ہے اس ایکٹیویٹی میں، کیونکہ وہاں پہ بڑا کام افغان کاروباری لوگ کرتے ہیں، ATT جو افغان ٹرانزٹ کے لیے ڈالر خریدے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کوئی نئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور کیا ہم نے کوئی اسٹریٹجک ریلیکسیشن دیا ہے؟ پھر دیکھیے بات اس میں دو ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب کبھی اسٹیٹ ایکسائز کرتی ہے، لیگل میئرز لیتی ہے، جو لوگ انلیگل کام کرتے ہیں، جو لوگ سمگلنگ کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے بزنسز میں شامل ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایگزٹ روٹ اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی متبادل راستہ ڈھونڈتے ہیں انلیگل کام کرنے کے لیے. تو 100% اس کا رک جانا ایک ٹائم ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ 100% رکے گا، کیونکہ اسٹیٹ کا کنسنسس ہے، تمام اداروں کی سنرجی ہے اس میں کہ ہم نے مل کے اس یہ جو پاکستان کو بلیڈ کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہے ہیں، یہ جو ایکسرسائز ہے ان کو روکنا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کے اگینسٹ ہر حد تک جائیں گے. ہم ہورڈنگ کرنے نہیں دیں گے، ہم سمگلنگ کرنے نہیں دیں گے، ہم ڈالر کی سمگلنگ کرنے نہیں دیں گے. ہاں جن کے پاس وائٹ ڈالرز ہے، وائٹ منی ہے، تو ان کے لیے تو ونڈوز آف اپرچونٹی ہمیشہ ہے. پاکستان کے قانون ان کو بہت شکریہ جناب سرفراز بگٹی، نگراں وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر PIA کا، جہاں پر حالات بہت ہی دگرگوں ہیں. مصنوعی نظام تنفس سے یہ قومی ادارہ اب چل رہا ہے، ورنہ تو جان نکل چکی ہے. بہت برا حال ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اب بھی اس پر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کل بھی ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا بحران میں گھری پاکستان انٹرنیشنل قریب المرگ ہے. اس وقت اس کے تقریباً تمام آپریشنز بند ہیں. PIA 11 روز میں 350 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر چکی ہے، اور آج بھی تقریباً 50 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، جس میں 29 انٹرنیشنل پروازیں شامل ہیں. گزشتہ روز بھی 24 انٹرنیشنل فلائٹ سمیت 51 پروازیں منسوخ ہوئی تھیں. دراصل اس وقت PIA کے پاس ایندھن خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں، نتیجتاً PSO کی جانب سے ایندھن کی فراہمی بند ہے. مجموعی طور پہ PIA PSO کے تقریباً 26.7 ارب روپے کی مقروض ہے. اس وقت ایئر لائن کو تقریباً 13 ارب روپے ماہانہ کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ایئر لائن کو مجموعی خسارہ 713 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے. دوسری جانب نگران حکومت کے لیے PIA کی نچکاری سردرد بن چکی ہے. آج اخباری خبر کے مطابق حکومت کی جانب سے PIA کے لیے کمرشل بینک سے نئے قرضوں کے حصول کی کاوشیں جاری ہیں. کمرشل بینک سے ریسٹرکچرنگ سے متعلق مذاکرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے. PIA کو اپنے آپریشن جاری رکھنے کے لیے فوری طور پہ اب 15 ارب روپے کی ضرورت ہے، جبکہ ایئر لائن کے موجودہ روٹس کو آپریشنل رکھنے کے لیے ایندھن کی مد میں ماہانہ 8.5 ارب روپے درکار ہیں. لیکن بینک ریسٹرکچرنگ پر جاری مذاکرات کے دوران قرض دینے سے انکاری ہیں یا کسی قسم کا موریٹوریم دینے سے انکاری ہیں. PIA نے حکومت سے 7.5 ارب روپے کی بجٹ سپورٹ گرانٹ بھی مانگی ہے، تاہم وزارت خزانہ کسی قابل عمل منصوبے کی عدم موجودگی میں یہ گرانٹ بھی دینے سے گریزا ہے. پہلے ہی PIA کا مقامی قرضہ 260 ارب جبکہ اس کے ایکسٹرنل ڈیٹ 109 ارب تک پہنچ چکا ہے. PIA حکام کے مطابق سال 2030 تک PIA کا قرض 2 ٹریلین روپے کے قریب پہنچ جائے گا، جبکہ اس کا سالانہ خسارہ 259 ارب روپے ہو جائے گا. کسی بھی ملک میں کسی بھی انداز کی کوئی بھی کمرشل آرگنائزیشن، بزنس آرگنائزیشن ان نمبرز کے ساتھ بند کر دی جاتی، اس کو دیوالیہ قرار دیا جاتا، وہ بینکرپٹ قرار ہوتی اور وہ کسی صورت سے بھی آپریشن کے قابل نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ یہ پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، ہر حکومت آخر وقت تک کوشش کرتی ہے کہ اس کو چلاتے رہیں، گو کہ یہ قریب المرگ ہے. اور اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ مصنوعی تنفس سے، ایک آرٹیفیشل ریسپریشن سے اس کو زندہ رکھا جا رہا ہے. اس کی مزید معلومات دیں گے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی معاشی امور جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب. خیر PIA اکیلی تو نہیں ہے جو اس حالت میں قومی ملکیت میں پہنچ چکی ہے، اور نہ کوئی ایک حکومت اس کی ذمہ دار ہے. لیکن آج جو یہ کیفیت ہے اس کا تو ڈے ٹو ڈے سروائیول بھی اب ناممکن ہو گیا ہے، اور پچھلے تقریباً 8-10 دن سے تو سمجھیے کہ یہ گراؤنڈ ہو چکی ہے. کتنے چانسز ہے کہ اب بھی یہ اس میں کوئی یہ جو ہم اس کو ریسسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آرٹیفیشل ریسپریشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پھر کہیں اڑ سکے تھوڑی سی، اور اس سے پہلے کہ یہ ڈھیر ہو جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے
جو پولیٹیکل ول ہے وہ تو مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے. جو پرائیویٹائزیشن منسٹر فواد حسن فواد ہیں وہ پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ایئر لائن کو گراؤنڈ نہ کیا جائے, اور جس حد تک ممکن ہوا وہ اس کو فضا میں رکھیں گے. اور جس کا جو انہوں نے طریقہ کار اس کا نکالا وہ یہ ہے کہ یہ فل آپریشنز کے اوپر یہ نہیں چلے گی, اس کی ایک آپٹیمل جو اس کے آپریشنز ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ڈریسٹک ریڈکشن آپ کو نظر آئے گی اس کے آپریشنز میں, اس کے اوپر اس کو چلانا چاہیں گے. اور یہ جو پچھلے 3-4 دن سے ہو رہا ہے یہ ایز پر پلان ہو رہا ہے. دی اونلی ڈفرینس از کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ایز پر پلان ہو رہا ہے اور ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں. دوسرا اس کے اندر مجھے ایک پرابلم یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ سچویشن اب ایگراویٹ ہو چکی ہے, وزارت خزانہ لیکن شہباز صاحب پہلے ہم اس کو ذرا سارٹ آؤٹ کر لیں. آپ نے کہا کہ یہ بالکل ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے, مگر بڑی زیادتی ہے کہ جو پیسنجرز ہیں جنہوں نے فلائٹس بک کی ہوئی ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہو, نہ ایئر لائن کرے نہ حکومت کرے. یہ تو بڑا ظلم کی بات ہے کہ ان کو لاسٹ منٹ پہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی فلائٹ منسوخ ہو گئی ہے, جبکہ گورنمنٹ تو ایک پلان پہ کام کر رہی ہے. اتنی تکلیف تو ان گورنمنٹس نے نہیں دی تھی جنہوں نے بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلانے کی کوشش کی, اچھے برے طریقے سے. یہ تو گورنمنٹ آئی تھی اس کو اٹھا کے چلانے کے لیے. تو فواد صاحب جو ہیں وہ نہیں ضروری سمجھتے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے عوام سے کہ یہ پی آئی اے جو ہے یہ ان کی یہ فلائٹ جو ہیں اگلے 1 ہفتے یا 15 دن نہیں چلیں گی, آپ بکنگ نہ کریں. کامران خان صاحب اس میں 2 چیزیں ہیں جو آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے. نمبر 1, کیا پیسنجرز تنگ ہو رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہیں, اور یہ لیک آف کمیونیکیشن ہے آن پارٹ آف دی پی آئی اے, ناٹ دی پرائیویٹائزیشن کمیشن یا ڈویژن کے. اب اس کا جو نقصان یہ ہو رہا ہے, آپ نے کہیں پہنچنا ہے, آپ کی اسینشیل میٹنگ ہے, آپ نہیں کینسل کر سکتے, آپ دوسری ایئر لائن کو اپروچ کرتے ہیں, یا آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا, یا 20 سے 30% آج ڈومیسٹک ٹکٹ مہنگا ہو چکا ہے کسی بھی ڈیسٹینیشن, کیونکہ پی آئی اے پرواز نہیں کر رہی. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگلے 3-4 دن پہ یہ سچویشن رہے گی. میری آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے کہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ والی فلائٹ بھی جو ہے وہ کینسل ہو جائے گی, یہاں تک پی آئی اے والوں کو پتہ ہے. اب آ جائیں دوسری بات کہ کیا فواد صاحب اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایز پر دی پرائیویٹائزیشن لا جو اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے پی آئی اے کا, وہ پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے پاس آنا چاہیے, بٹ ابھی تک وہ نہیں ہے. یہ قانونی طور پر آ جانا چاہیے تھا, نہیں آیا, اور ابھی بھی یہ ایویشن ڈویژن کے پاس اس کا کنٹرول ہے. تو اگر کچھ فوپا ہو رہا ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے, لیک آف کمیونیکیشن ہو رہی ہے, دیٹ از آئیدر آن پارٹ آف دی پی آئی اے اور ایویشن ڈویژن. بٹ دیٹس another disaster. دیکھیے شہباز صاحب کہ یہ اگر پرائیویٹائز ہو سکے نہ ہو سکے, ڈس انویسٹ ہو سکے نہ ہو سکے, چلے یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. یہ ایس آئی ایف سی, نگران حکومت, یہ تو ابھی آئی ہے 6 ہفتے 8 ہفتے ہوئے ہیں, تو اس کو کیسے 10 ہفتے ہوئے, اس کو کیسے ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. لیکن اگر یہ مسئلہ بھی حل نہیں کرتے کہ اس ایئر لائن کو اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایویشن سے ہٹا کے پرائیویٹائزیشن کو دیں, کیونکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, ڈس انویسٹ کرنا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ تو ایک ایس آر او کی ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہے. یہ کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ اگر یہ نہیں کر سکتی, اس کا مطلب یہ کہ there is some very very serious issues. یہ آپ کا بہت ہی پرٹیننٹ پوائنٹ ہے, اور یہی ساری گیم ہی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. میں آپ کو اپنی انفارمیشن اور اسیسمنٹ دونوں کی بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ ایز لانگ ایز پی آئی اے ایویشن ڈویژن کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رہے گی, یہ پرائیویٹائز نہیں ہوگی, کیونکہ ایویشن ڈویژن کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ پرائیویٹائز ہو. یہ ایک بڑا ہی سیریس پرابلم ہے. یہ ایسے ہی ہے جب پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنے جاتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ اپوزیشن کریٹ کی جاتی ہے. اس وقت جو آپ کو آپریشن میں پرابلم نظر آ رہا ہے, یہ ایگراویٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے, جو میری اطلاعات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ مینج نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو مینج نہیں کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے, چاہے وہ وزارت خزانہ ہو جو سوورن گارنٹیز دے یا بجٹ سے پیسے دے, یا کوئی اور پی آئی اے کو پیسے دے, پی آئی اے کو پیسے چاہیے. انہوں نے اپنی پرفارمنس کو امپروو نہیں کرنا, انہوں نے اپنی مینجمنٹ کو امپروو نہیں کرنا. اب کامران خان صاحب آپ نے گلف کی بات کی ہے, ایمریٹس ہے, قطر ہے, ان کی مینجمنٹس کن کے پاس ہیں؟ کون ان کو چلا رہا ہے؟ کیا کوئی ایئر فورس کا کوئی ایئر وائس مارشل ان کو چلا رہا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے؟ آج تک کیا کسی نے یہ سوچا کہ اس کی مینجمنٹ کن ہاتھوں میں رہی ہے؟ دہائیوں میں. میں ایک دن کی بات نہیں کر رہا. آپ جو ایک فائٹر پائلٹ ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ کمرشل ایئر لائن کو اڑاؤ, وہ کیسے اڑائے گا؟ وہ اس کو تو صرف میزائل چلانا آتا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے ایک بٹن دبانا آتا ہے. وہ کیسے ایسے ایڈمنسٹریٹو فیصلے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ان چیزوں کو پروفیشنل طریقے سے چلا سکتا ہے؟ جو اس وقت 2 چیزیں غلط ہو رہی ہیں میرے خیال میں. اگر یہ انٹرم گورنمنٹ
اس کے پاس پاور لیس نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کھڑی ہے جہاں پہ آرمی چیف بیٹھ کے ڈائریکٹ انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ کونسل بھی ان سے فیصلے نہیں کروا سکتی, یہ کل صبح ایک کام کر سکتے ہیں, ایویشن ڈویژن کا کنٹرول ختم کریں, پرائیویٹائزیشن کو دیں. لیکن پرائیویٹائزیشن کیوں کنٹرول نہیں رہا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پرائیویٹائزیشن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگلے 6 ماہ کا پیسہ دے دو, مجھے پیسہ مل جائے گا تو میں کنٹرول لے لوں گا, تاکہ یہ میرے پہ کل بلیم نہ آئے کہ یہ ایئر لائن کو میں نے گراؤنڈ کیا. یہاں پہ رسپانسبلٹی لینے کا بھی ایک مسئلہ ہے. فواز صاحب کے اوپر چونکہ ان کا ایک نام ہے, ہی از نون ایز اے ڈوئر, وہ کام کرنا جانتے ہیں, تو ان کی اپنی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک پہ آ جائے گی کہ اگر وہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کر سکے یا اس کو اس سٹیج تک نہ لے کے جا سکے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ڈوئر یا نو ڈوئر یہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب انہوں نے یہ چارج لیا تھا تو یہ بیسک بات تو یہ طے کر لیتے نا ایس آئی ایف سی کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ان کا انٹرویو ہوا, تو یہ تو طے کر لیتے نا. اگر اس کے بعد نہیں ہوا اور اس کے یہ 4-5 ہفتے ہو گئے ہیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے, ان کی نگاہ کے سامنے یہ جو ان کا نمبر 1 چیلنج تھا وہ کولیپس ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے بالکل, تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر اس کا ایک اوور آل کامنٹری بھی ہے نگران حکومت پہ, ایس آئی ایف سی پہ, کہ یہ جو سارا سب سے بڑا چیلنج تھا پرائیویٹائزیشن, ایس او ایز, یہ سارا نظام, آئی ایم ایف ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے, وہ بھی آگے اب اگلے ہفتے سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا. تو یہ تو بڑی ڈسمل پرفارمنس ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. میں اس پہ صرف فائنل ججمنٹ نہیں دوں گا ان کی ڈسمل پرفارمنس کے اوپر, کیونکہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے اور جو میرے لیے ڈس اپوائنٹنگ تھی. پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے تمام چیزوں کو آگے لے کے چلنا, ان کو سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے. پاکستان اسٹیل ملز کو آپ نے ڈراپ کر دیا پرائیویٹائزیشن لسٹ سے, خود پرائیویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ سے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کا کہہ دیا کہ ہم ان کی نجکاریاں بھی نہیں کر سکتے, ہم ان کے مینجمنٹ کنٹرولز دے رہے ہیں. تو آج آگے جو ساری گیم رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے پی آئی اے. تو اگر پی آئی اے صرف ایک اینٹی کو لے کے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن اور ڈویژن چل رہا ہے تو یہ اس کو بھی نہیں کر پا رہا. اس کے اندر 2-3 فیکٹرز, ایک تو ایویشن ڈویژن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, میں نے آپ کو کھل کے بتا دیا. پی آئی اے کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ یہ پرائیویٹائز نہ ہو, اس لیے بہت ساری چیزیں ایگراویٹ کی جا رہی ہیں. تیسری جو چیز ہے, جو پرائیویٹائزیشن کمیشن اور پرائیویٹائزیشن ڈویژن جس کے دونوں کے انچارج فواز صاحب ہیں, اس کی جو ایڈمنسٹریٹو اور کیپیسٹی جو اس کی ہے ٹیکنیکل, وہ ساؤنڈ نہیں ہے. ابھی ٹاپ کے اوپر منسٹر نے اپنے 2 ٹرسٹ وردی لوگوں کو وہ لیا ہے, ایک کمیشن کے سیکریٹری اور ایک ڈویژن کے سیکریٹری, لیکن نیچے جو ہیرارکی ہے اس کے جہاں پہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو آپ کا فائنینشیل کنسلٹنٹ, لیگل کنسلٹنٹ, آپ کے جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں, وہاں پہ ابھی بھی ایڈمنسٹریٹو ایچ آر کے سیریس ایشو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آئیں. عجب طرفہ تماشا ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ 2024 میں بھی الیکشن کے انعقاد میں مقمصے کا شکار ہے. جی ہاں, اب بھی الیکشن کے التوا کا ایک بڑا خطرہ موجود ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ آج صبح تقریباً تمام نیوز چینلز پہ یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے صوبے کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. صوبائی محکمہ خزانہ نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں حالیہ 35% اضافہ واپس لینے یا تنخواہوں اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی کی سفارشات بھی نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کو بھیج دی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں تباہ کن اس وقت مالی بحران ہے اور یقیناً کے پی کے مہینوں سے اس کے حوالے سے شدید مالی بحران کا شکار ہے. صحت کارڈ پر ہاسپٹلز میں مفت علاج کا سلسلہ رک چکا ہے. صوبے کی 34 سرکاری یونیورسٹیز کے پاس R&D فنڈز ختم ہو چکے ہیں. عدم ادائیگی پر انشورنس کمپنیز نے میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹلز کے 900 ملین روپے کے کلیمز روک رکھے ہیں. صوبے کی 2/3 میونسپل کارپوریشن کے پاس ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, جبکہ عدم ادائیگی پر پشاور میں BRT بس سروس معطل ہونے کا خدشہ ہے. اب ڈیفالٹ کے پی میں فائنینشیل ایمرجنسی لازم ہو جائے گی اور اس ڈیفالٹ کے بعد یقیناً اس فائنینشیل ایمرجنسی کے حوالے سے ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے ملک میں الیکشن کے التوا کا ایک آئینی راستہ بن سکتا ہے. آئین کی آرٹیکلز 232 سے 237 تک ہنگامی حالات سے متعلق ہیں, جن کے تحت صدر مملکت ملک بھر میں یا گورنر کی مشاورت سے کسی بھی صوبے میں مالی استحکام کے لیے 3 ماہ کی فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, جس میں 6 ماہ تک کی توسیع بھی ہو سکتی ہے. ایمرجنسی کے ساتھ ہی کچھ بنیادی حقوق اور آئینی امور کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود الیکشن نہیں کرائے گئے, جبکہ ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کرانے کا جواز پیش کیا گیا.
کبھی بجٹ اور اہلکاروں کی کمی کا عذر پیش کیا گیا، کبھی نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کی بات ہوئی، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی الیکشن کے فوری انعقاد کا مطالبہ کرنے والی واحد جماعت ہے۔ باقی جماعتوں کو اس میں کوئی شدید دلچسپی نظر نہیں آتی۔ وفاق کی بات ہے کہ وفاق میں نگراں حکومت کو تیسرا مہینہ ہے، جبکہ پنجاب اور KPK میں تو نگراں حکومتیں 9 مہینے سے کام کر رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی پچھلے مہینے 30 نومبر تک نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کرنے اور اس کے 54 دن بعد یعنی جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا عندیہ دے چکا ہے، لیکن الیکشن کی تاریخ کا دور دور تک کوئی اتہ پتہ نہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ فوری الیکشن کا انعقاد یا کم از کم الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی نواز شریف یا نون لیگ کی ترجیحات میں شامل بھی ہے، یا یہ ترجیح جناب نواز شریف کی نہیں ہے۔ بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں میاں صاحب الیکشن التوا کو سنگین غداری کا عمل قرار دیتے تھے اور اس میں ملوث افراد پر آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ نے غور کیا ہوگا، 2018 میں بات کیا کرتے تھے جناب نواز شریف۔ بہرحال آج کی حقیقت یہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو موسم سرما میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشن ہونے کو ناممکن قرار دے چکے ہیں، اور وہ گزشتہ PDM کے کلیدی حصے دار تھے۔ فائنینشیل بینکرپسی کی KPK میں کیا صورتحال ہے، آج کی تازہ ترین ہمیں یہ معلومات دیں گے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب مشتاق یوسفزئی، پشاور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ کئی دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ KPK کی حکومت فائنینشلی بروک ہو گئی ہے، بالکل ایک ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچ گئی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ فریش خبریں یہ آئی ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے KPK میں، اور جہاں پہ مختلف آپشنز میں فائنینشیل ایمرجنسی کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ صوبے میں کیوں نہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ گورنر اس کے خاص طور پہ بڑے حامی ہیں۔ کیا آپ کے پاس تازہ معلومات ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اصل میں مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے جنوری کے بعد، چونکہ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور وزیر خزانہ یہ بڑے اہم عہدے ہیں، اس پہ بڑے اہم لوگ کام کرتے ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس سے خراب حالات تھے۔ مجھے یاد ہے کہ 2019 میں صوبے کے پاس بالکل وسائل نہیں تھے، اور اس وقت جو وزیر خزانہ تھے تیمور جگلا، جو کہ پریویس گورنمنٹ کے سب سے مضبوط اور سب سے فعال منسٹر تھے، تو انہوں نے عید کا دن بھی عمران خان کے ساتھ گزارا تھا، اور انہوں نے کنونس کیا کہ آپ صوبے کو ان کا حق دے دیں، اور انہوں نے کافی پیسے لے کے آئے تھے صوبے میں، انہوں نے عید وہاں پہ گزاری تھی۔ چونکہ کافی فائٹ کرتے تھے اور وہ خود بڑے ایکٹیو ہوتے، چیزوں کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت کوشش کی، اور 2019 اور 20 میں انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کیا تھا، جس سے لوگ ان کے اوپر کافی تنقید کرتے تھے، خود PTI والے بھی پریشان تھے کہ اس سے ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، لیکن انہوں نے مینیج کیا تھا، انہوں نے اپنے ایکسپینسز اور جو ان کو وفاق سے پیسے ملتے تھے ان کو مینیج کیا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی حالات کافی خراب ہو گئے تھے، اور ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے پھر 2021 میں مجھے یاد ہے جون میں صوبے کو اس وقت سب سے زیادہ پیسے ملے تھے، 25 ارب روپے 30 جون 2021 کو ملے تھے۔ تو جب یہ جو پاٹا کے علاقے تھے، ساتوں جو قبائلی ایجنسی تھے، یہ جب خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے، تو جب تک NFC ایوارڈ نہیں ہوتا تو یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو پیسے وہاں پہ ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں وفاق دے دے، لیکن چونکہ انہوں نے پیسے نہیں دے تو جو NFC کے تحت جو پیسے ملتے ہیں خیبر پختونخوا کے سیٹل ایریاز کے، وہ پیسے اب صوبائی حکومت لگاتی ہیں پاٹا پہ، اور چونکہ جون کے بعد 35% انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا، جو 40 سے 43 ارب روپے کا خرچہ تھا نان ڈیولپمنٹل، اب یہ 55 ارب روپے کا ہو گیا ہے۔ تو ایک تو جو پاٹا کا خرچہ تھا وہ 90 ارب روپے کا تھا، اور اب جو انہوں نے تنخواہ میں اضافہ کیا تو 125 ارب روپے ہو گیا، تو یہ ان کے اوپر ایک اضافی برڈن ہے، اور اب ان کو ملے ہیں صرف 60 ارب روپے، 65 ارب روپے خسارے میں ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ حکومت جا رہی تھی جنوری میں تو کے تحت یہ بتائیے کہ یہ تمام جو آپ نے نمبرز دیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو کیا اس کے بعد اب جو فائنینشیل برڈن ہے، یہ جو فائنینشیل اس وقت برڈن ہے، وہ کیا انبیریبل ہو گیا ہے KPK گورنمنٹ کے لیے، اور ایک فائنینشیل کولیپس کا سامنا ہے، اور فائنینشیل ایمرجنسی ایک آپشن کے طور پہ کنسیڈر ہو رہی ہے کہ کیسے ان حالات سے نمٹا جائے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ میرے خیال میں حالات اتنے خراب نہیں ہیں اس وقت۔ میری معلومات کے مطابق ان کا جو بیلنس ہے وہ 31 ارب روپے ہیں، جو یہاں پہ صوبائی حکومت کے پاس پیسے ہیں۔ 31 ارب روپے بہت زیادہ پیسے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 میں
اس وقت کی حکومت کے پاس -30 بلین بیلنس تھا، اور نومبر میں پھر جنوری کے مہینے میں یہ انہوں نے 0 پہ لایا تھا یہ بیلنس 2021 میں 22 میں. تو اب تو ان کے پاس 31 ارب روپے ہیں. لیکن اس وقت جو سب سے خرابی ہے بڑی، وہ یہ ہے کہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں یہاں پہ. جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں، جو چیف منسٹر ہے 80 سالہ ان کی عمر ہے، بیچارے کبھی بوڑھے ہو چکے ہیں، کافی انفیکٹو ہیں. جو ان کا کابینہ ہے، پچھلے کابینہ میں جو سب سے اہم لوگ بندے تھے حمایت اللہ خان، وہ یہاں پہ صوبائی وزیر تھے خزانہ، وہ چیزوں کو سمجھتے تھے. جو چیف سیکرٹری ہے وہ بیچارے جو یہاں پہ ایشوز ہے وہ کے ساتھ وہ ریز نہیں کرتے. تو اس لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انکمپیٹنس کا ہے، بزدلی کا ہے. اس وقت صوبے کے جتنے بھی اپ رائٹ آفیسرز ہیں، جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں، وہ گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کو ایس ڈی بنایا گیا ہے. تو صوبے میں اصل میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو وفاق سے یہ جو ایشوز ہے اس کو ریز کرے. جو 230 ارب روپے وفاق کے ذمے ہیں، واجب الادا ہے. اس میں صرف 80 ارب روپے جو ہے وہ نیٹ ہائیڈل فراپیٹ کے مد میں ہے. باقی جو 60 ارب روپے انہوں نے صوبے نے لگائے ہیں پاٹا پہ، وہ الگ ہے. اس کے علاوہ جو 100-200 ارب روپے ہیں جو باقی مد میں ہیں بقاجات ہیں، وہ الگ ہے. تو اس لیے ایک تو 31 ارب روپے ان کے پاس بیلنس ہے. دوسرا جو وفاق کے ذمے پیسے دینے ہیں، تو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے، کوئی ایسا افیکٹو بندہ نہیں ہے کہ وہ ایشوز کو ریز کرے. بہت بہت شکریہ. مشتاق یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں یقیناً مالی حالات بہت برے ہیں، لیکن ان کی ذاتی رائے میں اتنے برے نہیں ہیں کہ یہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے. لیکن دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. حکومت اس سلسلے میں کے پی کے کی ایک سمری تیار کر رہی ہے، اور جس کی بنیاد پر اگر فائنینشیل ایمرجنسی لگتی ہے تو الیکشن کے التوا کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. آج کل تو سب سے بڑا چرچہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اور ریاست کے سب سے نئے نویلے لاڈلے جناب نواز شریف ہیں، مگر شاید یہ نیا لاڈلا پہلے سے والے سے زیادہ مہنگا پڑے. کیا یہ بات صحیح ہے یا تاثر درست ہے؟ اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقت میں. کوئی مانے یا نہ مانے، مگر پورے ملک میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پاکستان واپسی کے بعد کیسز میں ملنے والی قانونی ڈھیل یقیناً کسی نہ کسی سیاسی ڈیل کا نتیجہ ہے. نواز شریف کی لنڈن روانگی پر پاکستانی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات، یعنی کہ جب انہوں نے لنڈن میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ جناب نواز شریف کو سینڈ آف دیا، پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی حفاظتی ضمانت کی منظوری، ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک سے لے کے سرکاری پروٹوکول، منسٹر انکلیو میں قیام، نیب کی جی حضوری کی کیفیت جو کہ عدالتوں نے دیکھی، عدالتوں سے ضمانت میں توسیع، وارنٹ کی منسوخی، دائمی وارنٹ کی منسوخی، اور پنجاب کی نگراں کابینہ سے سزا کی معطلی تک، اور وہ بھی سرکولیشن کے ذریعے. اور اس سے پہلے لاہور میں جلسے کی بلا روک ٹوک اجازت نے اس تاثر کو تقویت دی ہے کہ نواز شریف میچ کھیلنے نہیں بلکہ شاید میچ جیتنے کی کسی یقین دہانی پر میدان میں اترے ہیں. شریف برادران کا اطمینان ان کی توقعات اور خواہشات کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن میاں صاحب کو ملنے والی نوازشوں اور رعایتوں کا ان کے سیاسی امیج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. گویا نیا لاڈلا بننا انہیں بہت زیادہ مہنگا پڑے گا جو ایک عمل کر رہے ہیں. ویسے بھی 3 بار وزارت عظمیٰ پر فائز رہنے والے نواز شریف جیسے تجربہ کار اور منجھے ہوئے سیاستدان کو بعض مبصرین کے نزدیک زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ وقتی فائدے کے لیے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے منافی طرز عمل اختیار کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی، سویلین بالادستی کے اپنے بیانات، عزائم کو بھول جائیں، لیول پلینگ فیلڈ کو نظر انداز کریں. لگتا ہے کہ اب میاں صاحب اپنے ماضی کے سیاسی عزائم فراموش کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہے ذرا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. بلا شبہ سیاست میں نہ دوست مستقل ہیں اور نہ دشمن دائمی ہوتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز حکومت کے اختتام کے بعد ایک بار پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سیاسی حلیف کے بجائے ماضی کی طرح سیاسی حریف بننے کی جانب گامزن ہیں. دونوں جماعتوں کا سیاسی رومانس 16 ماہ تک محدود رہا، بلکہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد پیپلز پارٹی نے ان کا نام لیے بغیر ایک نئے لاڈلے کی گردان شروع کی، اور یہ نیا نام انہوں نے جناب نواز شریف کے لیے تجویز کر دیا ہے. میثاق جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے یاد دلائے جا رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں، سیاسی نقطہ نظر لیتے ہیں، مسلم لیگ نون سے نہیں بلکہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیں دیں گے.
جناب سلیم مانڈوی والا، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور جناب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے قریبی معتمد۔ بہت بہت شکریہ مانڈوی والا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ کیا آپ کو بھی ذاتی طور پہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہوئی ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوئی ہے، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے جو سامنے آئی ہے؟ آپ کی پارٹی تو ظاہر ہے یہ بات کرتی رہی ہے، لیکن میں آپ کے اپنے ایکسپیرینس سے بات جاننا چاہوں گا۔ ایکچولی جی کامران صاحب ساری باتیں تو آپ نے کر دی ہیں، میرے لیے تو کچھ بچا نہیں کہنے کے لیے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ اگر آپ بلاول صاحب کی، چیئرمین بلاول کی اسپیچ سنیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ایک سلیکٹڈ تھا، اب ایک دوبارہ ایک سلیکٹڈ کو لے کے آ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تو سب کی نظر میں، اور صرف پاکستان کی نظر میں نہیں، ساری دنیا کی نظر میں آپ یہ خود بتا رہے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو انڈورس نہیں کر رہا۔ آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، اگر ایک آدھ کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہیں جنہیں بولا جا رہا ہے کہ آپ اس کے حق میں باتیں کریں، مگر اوور آل تو اس کا امپریشن بہت ہی خراب گیا ہے۔ اور مجھے آئی ایم مائی سیلف سرپرائزڈ کہ یہ میاں صاحب کو کس نے ایڈوائز کیا کہ یہ آپ اس طریقے سے آئیں، اور جو کہ لگے کہ ایک ڈیل کر کے آ رہے ہیں، اور جو کہ لگے کہ جی ہر چیز از آلریڈی آرگنائزڈ، مطلب پولیٹیکلی تو ان کے لیے یہ بہت برا ہے، اور پبلک اوپینین اگر تھوڑی بہت ان کے فیور میں بھی تھی تو وہ بھی اب اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں۔ تو مجھے مطلب دیکھیں واٹ ایور اٹ از، اٹس now political party which has been for quite some time in politics، ان کو یہ سٹیپ سوچ سمجھ کے لینے چاہیے۔ مگر یہ مانڈوی والا صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل تمام سیاسی جماعتیں دے سیک آؤٹ دا سیم فیور، جو کہ اس وقت بظاہر یا پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو مل گیا ہے، پہلے وہ عمران خان کو ملا ہوا تھا، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن وہ شاید بریک اپ ہو گیا، اس کے بعد اب انگور کھٹے ہیں، یہ جو ہے یہ گریپس آر سار والی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ فیور جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی اسے نہیں ملا، وہ اب نواز شریف صاحب کو مل گیا ہے، اس لیے پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے۔ اس آبزرویشن کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسی کوئی فیور پیپلز پارٹی نے نہ مانگی، نہ ہمیں کوئی مل رہی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہمیں مل رہا تھا کہ جی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، آپ کو روکا نہیں جائے گا، آپ کو ابسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کو الیکشن میں لیول اور آج بھی پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ لیول پلینگ فیلڈ جو ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، مگر ہمیں روکا نہ جائے، ہمیں سائڈ پہ نہ کیا جائے، ہمیں یہ نہیں کہا جائے کہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں گے یا یہاں سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کا صرف یہی کنٹینشن تھا، جس کو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جی ہمیں کوئی فیور مل رہا ہے، ہمیں کوئی فیور کسی قسم کا نہ کوئی کیسز میں ملا، نہ کسی چیز میں ملا۔ تو ایسی یہ ایک پرسیپشن تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھیلایا گیا، ایسی بات نہ کبھی تھی نہ اب ہے۔ تو ہمیں تو صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں، کسی اور پارٹی کے لیے بھی نہیں، ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں کہا کہ جی ان کو الیکشن میں نہیں لڑایا جائے، ان کو بھی پورا حق ہونا چاہیے الیکشن میں لڑنے کا۔ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایوری بڈی شوڈ بی الاؤڈ ٹو پارٹیسپیٹ، نو بڈی شوڈ بی اسٹاپڈ، نو بڈی شوڈ بی ہیریسڈ، nobody should be made اور put in a situation کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں۔ تو ہماری تو یہی پلی تھی ڈے ون سے، اور ہمیں ایشورنس یہی ملی تھی کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، آپ کو بھی ملے گی، مگر اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو ڈیسائسو بیٹل گراؤنڈ ہے ہماری پالیٹکس کا پنجاب، وہاں پہ اب نواز شریف صاحب کے پاس آ کے واپسی کے ان کو جو سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے، جو ان کو کنسیشنز مل رہے ہیں، کل پر نگران حکومت نے ایک سرکولیشن کے ذریعے کیبنٹ نے ان کی
کنوکشن جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ہے. موسٹ ایکسٹراڈنری یہ تمام فیورز ہیں جو ان کو مل رہے ہیں. تو جو سیاست کا گراؤنڈ ہے پورا پنجاب، وہاں پر دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ مشکل کر رہی ہے یا وہ زیادہ ہیلپ فل ہو رہی ہے، بہت ہیلپ فل ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ دیکھیں سر، میں تو ابھی کچھ عرصے پنجاب میں گھوما ہوں اور کچھ وزٹس پہ گیا ہوا تھا، فیصل آباد چیمبر، ملتان چیمبر اور دی ادر ایریاز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ کوئی ووٹ بینک انکریز اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں سے ایک نیگیٹو پرسیپشن جا رہا ہے اور وہ نیگیٹو پرسیپشن آپ کے ووٹ کو فردر ہرٹ کرے گا، فائدہ نہیں دے گا. اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں کہ یہ شو کرنا کہ جی پرائم منسٹر کا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، ہی از آلریڈی ڈیزگنیٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ سب چیزیں مطلب میری نظر میں پولیٹیکلی دے ڈونٹ ہیلپ یو ان ووٹنگ. پیپل فیل کہ آپ وہی جیسے چیئرمین بلاول نے کہا کہ آپ سلیکٹڈ بن کے آ گئے اور آپ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے سلیکٹڈ، تو آپ میں اور پچھلے سلیکٹڈ میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ فرمائیں کہ یہ الیکشنز کی بات کہ الیکشنز اب جلد از جلد ہوں، آلریڈی 90 ڈیز والی بات ختم ہو گئی ہے، 14 مئی والی بات ختم ہو گئی ہے، اب فیبرری والی بات ہے. اس کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ہمارا سین ہے اس میں سوائے پیپلز پارٹی کے کوئی اس کے پریس نہیں کر رہا اس بات کو، اور اس بات کا کوئی زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں تو اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے. اور اب یہ پوری صورتحال جو ہے اس کے بارے میں بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اسی وقت اب ہو سکتے ہیں الیکشن پرہیپس کہ جب یا تو سپریم کورٹ اس میں انٹروین کرے اور کوئی ڈیسائسو قسم کا ان کا کوئی ججمنٹ آ جائے، یا آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے وہ اس میں انسسٹ کریں. جب یہ آئی ایم ایف پروگرام ہو رہا تھا اس زمانے میں ہم نے آپ کو شو میں لیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ریٹن گارنٹیز دی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کو کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے. از دیٹ رائٹ؟ یہ میں ریکال جو کر رہا ہوں یہ بات صحیح ہے اور آپ کے خیال میں آئی ایم ایف ایک فیکٹر ہوگا ٹائملی الیکشنز کے لیے؟ مجھے یہ نہیں پتا، بٹ آئی ایم ایف کو ہم نے ایشورنس تو دی ہے، گورنمنٹ نے اس وقت بھی دی تھی، ہم سے ایز پولیٹیکل پارٹی ہم سے بھی لی، پی ٹی آئی سے بھی لی انہوں نے کہ جی ان کا سپٹمبر اکتوبر میں ریویو ہوگا، وہ کیئر ٹیکر کرے گی اور اس کے بعد جو ریویو ہوگا وہ آنے والی گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ مارچ میں ویسے ہی ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. تو مارچ میں آئی ایم ایف ول ہیو ٹو نیگوشیٹ اے نیو پروگرام ود اے نیو گورنمنٹ. اب اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں اور الیکشن فردر ڈیلے ہوتے ہیں تو دین obviously I don't know what will be the position of IMF. Will they continue the program? Will they exit the program? Will they say کہ جی آپ ہمیں کلیئرٹی دیں کہ ہم سے کب نیا پروگرام نیگوشیٹ کیا جائے گا اور کون نیگوشیٹ کرے گا؟ تو یہ سب چیلنجز ہیں، مطلب they need to be addressed. آپ کو یہ تو اب یہ تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی اس وقت تنہا ہے جو کہ جلد از جلد الیکشن اور ہر صورت میں فیبرری میں الیکشن بلکہ اور پہلے بھی الیکشنز کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون نہیں کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بہت سردیاں ہوں گی اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑی گریو سچویشن ہے اس وقت کے پی کے میں جہاں پر فائنینشیل کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ بالکل بروک ہے اس وقت اور وہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے اور جو فائنینشیل ایمرجنسی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں الیکشن نہیں ہو پائیں گے اور ایک جگہ الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر دوسری جگہ پہ بھی الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ لوگ اس سے اویئر ہیں کہ الیکشنز ابھی یقینی نہیں ہیں؟ کامران صاحب دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارا فرض ہے کہ ہمیں الیکشن ڈیمانڈ کرنا ہے اور الیکشن اگر نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بات کرنی چاہیے بجائے الگ الگ سٹیٹمنٹ دینے کے کہ جی وہاں سردیاں ہیں یا یہاں گرمیاں ہیں یا یہ ہے فلانا ہے یا ایمرجنسی سچویشن ہے یا اپنا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہمیشہ اے پی سیز اس کے اوپر ہوئی ہیں ایشوز کے اوپر. تو اس میں اے پی سی کال کی جائے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھا جائے اور ڈسکس کیا جائے کہ الیکشن اگر نہیں ہو سکتے تو کیوں نہیں ہو سکتے اور اگر ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہے. یہ دو مسئلے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو آپس میں بیٹھ کے یہ بات نہ کر سکیں.
بہت بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دے رہے تھے اس حوالے سے۔ اب ہمیں جوائن کر رہے ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب فہد حسین۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ بات ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی اور اس کے بعد جو ان کو ٹریٹمنٹ ملا ہے تھرو آؤٹ آفیشیل لیول پہ، جوڈیشل لیول پہ اور تمام دوسرے لیولز پہ۔ یقیناً نواز شریف صاحب کے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، لیکن اوور آل ایک جو ہم پورے ملک میں اس وقت میڈیا میں اوور آل جو بات سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل ایک یہ بات کلیئر کٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایز ایف کوئی بڑی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب آئے۔ وہ جو بھی ہے اس کی میرٹ وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پچھلے ایک ہفتے کے دوران 5-6 دن کے دوران جس قسم کی کوریج اور جس قسم کی کامنٹری ملی ہے نواز شریف صاحب کے آنے پر، ان سے ان کا کتنا جو پولیٹیکل پروفائل ہے وہ متاثر ہوا ہے، ان کا امیج کتنا اس حوالے سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ بہرحال وہ ایک نئے لاڈلے کے طور پہ پہچانے جا رہے ہیں؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں پولیٹیکل پروفائل اگر آپ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ ویکیوم میں دیکھ رہے ہیں تو پھر تو شاید ہم کہیں کہ نہیں جی اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، کیونکہ اگر کسی ان کے جو رائیولز ہیں، ان کے جو اپوننٹس ہیں، ان کو سیاسی طور پر سپیس کم مل رہی ہے اور ان کو زیادہ مل رہی ہے تو ان کو الیکشنز میں فائدہ ہوگا اور ان کی اقتدار میں آنے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوگی۔ تو یہاں تک تو یہ ایک نیچرل لاجیکل وے آف لوکنگ ایٹ اٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ میاں صاحب کا پروفائل کیا تھا، وہ 8 سے سال 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے جو ہے ان کی جماعت کہاں پہ کھڑی تھی، ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کی کیا ٹریکشن تھی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی پوزیشن تھی اس سے ان کا جو سٹیچر اور پروفائل ہے وہ کہاں پہ تھا، اگر ادھر سے موازنہ کریں تو بالکل یہ بات درست ہے کہ آج اگر ان کے اوپر ایک لاڈلے کا ٹرم بنتا ہے تو شاید ان کو فوری طور پر جو سیاسی بہت زیادہ نقصان نہ ہو آج کل کے حالات میں، لیکن لانگ ٹرم میں یا ایون میڈیم ٹرم میں ان کو اور ان کی جماعت کو شاید اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک کامنٹری مل رہی ہے، یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پورا میڈیا اس کی بات کر رہا ہے، دوسری جانب یہ بات بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی اپنی گفتگو میں اب سویلین سپریمیسی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور ووٹ کو عزت دو اور اداروں کے حوالے سے جو بھی ان کے اس سے پہلے کامنٹس رہے تھے وہ سب اس وقت مائنس ہو گئے، بلکہ اب وہ فوری الیکشن، جلد از جلد الیکشن اور جلد از جلد الیکشن کی بات بھی نہیں کر رہے، ان کی تقریر میں الیکشن کا ذکر بھی نہیں تھا۔ کامران صاحب دیکھیے یہ ہے وہ پاور پالیٹکس جس کا ہم لوگ اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت جو پرائمری آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اور ان کی جماعت جو ہیں وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے آپ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو شاید کچھ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ 8 سے 6 مہینے پہلے یا کم از کم 9 مئی کے واقعات سے پہلے پی ایم ایل این یا دیگر جماعتیں کسی ایسی پوزیشن پہ نہیں تھی جہاں پہ ان کا واپس اقتدار میں آنے کی راہ جو تھی وہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہی تھی، لیکن معاملات جس طریقے سے تبدیل ہوئے، مئی 9 کا واقعات ہوئے، اس کے بعد یہ ان کو ایک نیو لیز آف لائف ملا ہے۔ تو اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ حد تک جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی اقتدار کا حصول جو ہے وہ سیاست کا محور ہوتا ہے اور وہ انہیں مل رہا ہے، لیکن بحیثیت جماعت اور بحیثیت ایک لیڈر جنہوں نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پاکستان کی سیاست میں گزارا ہے، میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ اس پوزیشن سے ان کا جو پروفائل ہے، ان کی جو سٹینڈنگ ہے، اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا۔ اور آپ کو اس میں یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم الیکشن کی بات کریں اور اس میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو، ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کو ہم مائنس کر دیں اور اس کی جگہ جو ہے ہم نواز شریف صاحب کو پروجیکٹ کریں اور بالکل اس صورتحال کو بدل دیں جو اب سے 3 سال پہلے کی تھی۔ اس کی بھی تو کاسٹ دینی پڑے گی نا، پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی پی ایم ایل این کو۔ اس کی کاسٹ بالکل ہوگی، اور میرے خیال میں وہ جو پی ایم ایل این میں وہ لوگ جو میرے خیال میں بڑے غور سے معاملات کو دیکھتے ہیں اور جن کو زمینی حقائق کا علم ہوتا ہے، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت عوام میں جہاں پہ مقبولیت کا جو اگر کوئی گراف ہے تو اس میں پی ایم ایل این بہت اونچی نہیں ہے، بلکہ جو اس کے جو اپوننٹس ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، اس کے حوالے سے ہمیں سننے میں ملتا ہے اور ایک اینیکڈوٹل ایویڈنس بھی ہے کہ اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کے باوجود پی ایم ایل این جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو شاید وہ اپنی ان پالیسیز کو جسٹیفائی کر پائیں۔ لیکن کامران صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جس جگہ پہ آج کھڑی بھی ہے اس میں
عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اور جو گورننس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جب تک میچ نہیں کریں گی تب تک کوئی جماعت شارٹ ٹرم گینز تو کر سکتی ہے، لیکن میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں ان کو واقعی میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی سیاست جو ہے وہ کیوں ماضی سے نکل کر مستقبل کی طرف نہیں جا رہی۔ بہت بہت شکریہ۔ فہد حسین کہہ رہے تھے کہ عوام میں پاپولیرٹی بھی بہت ضروری ہے ان کی سیاست میں اور ان کی گورننس کی اسکل میں، اور اگر عوام کی پاپولیرٹی میں شریک نہیں ہوگے اور وہ عوام کی پاپولیرٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی آئندہ آنے والی حکومت کی، تو اس کا مزید نقصان ہوگا۔ اور اس وقت جو جناب نواز شریف کا پروفائل ہے، جو اس وقت سیاست میں ان کا پروفائل بنا ہے پاکستان واپسی کے بعد، اس پر بھی بہت ہی موضوع کامنٹس تھے جو ہم نے فہد حسین صاحب سے چنے۔ جو بنیادی بات یہی ہے کہ جناب نواز شریف کا پولیٹیکل پروفائل، ان کا امیج متاثر ہوا ہے پاکستان واپسی میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے بات کہ جیسے وہ کسی ایک ڈیل کے نتیجے میں پاکستان آئے ہیں اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آرکسٹریٹڈ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں معاشی بہتری کے آثار کچھ نظر آئے پچھلے 2 مہینے کے دوران، اور اس دوران مارکیٹس میں بہتری آئی ہے، روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے، خاص طور پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بہاریں کچھ لوٹتی نظر آئی ہیں۔ اس پر باقاعدہ جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک کی سیاسی ہیجان انگیزی میں ٹھہراؤ آنے کے کاروبار مارکیٹس پر بھی مثبت اثرات رونما ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت خوشگوار ڈیولپمنٹ ہے۔ معاشی اعتماد میں ہمیں اضافے کی جھلک نظر آ رہی ہے، پاکستانی روپیہ مستحکم، ڈالر سستا ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہاریں واپس آئی ہیں اور 6 سال بعد اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 51,000 سے تجاوز کر چکا ہے۔ 25 مئی 2017 کو انڈیکس 53,127 پوائنٹس کو ٹچ کیا تھا۔ اس وقت مارکیٹ میں آل ٹائم ہائی انڈیکس صرف 2,000 سے کم ہے۔ یہ گو کہ یہ صرف انڈیکس کے نمبر کی بات ہے، لیکن ویلیویشن میں مارکیٹ ابھی بہت پیچھے ہے 2017 کے نمبر سے۔ آج ایک موقع پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 651 پوائنٹس کے اضافے سے 51,383 پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا، تاہم مارکیٹ 51,177 پوائنٹ پہ بند ہوئی۔ گویا کارکردگی مئی 2017 سے بہتر نہیں، لیکن مجموعی حالات میں کافی بہتری ہے۔ صرف اس مہینے کے 18 کاروباری سیشنز کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 4,945 پوائنٹس کا یعنی 11% اضافہ ہوا ہے۔ بہت ہی سگنیفیکنٹ اس میں بہتری ہے۔ شیئرز کی خرید و فروخت میں ہم نے دیکھا ہے کہ زبردست اضافہ ہوا ہے، اور لسٹڈ کمپنیز اور خصوصاً بینکس کے شاندار بلکہ تاریخی رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ کمرشل بینکس نے ریکارڈ منافع کمایا ہے اور شیئر ہولڈرز کو بہترین ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایم سی بی نے 30 ستمبر کو ختم ہونے والی اس سال کی تیسری سہ-ماہی میں پچھلے سال کے مقابلے میں بعد از ٹیکس 134% زیادہ منافع کمایا اور 10 روپے کے شیئر پر 8 روپے شیئر کا ڈویڈنڈ دینے کا اعلان کیا۔ اسی طرح آج یو بی ایل نے اس سال کی 3 سہ-ماہی میں بعد از ٹیکس 128% اضافہ یعنی کہ زیادہ منافع کی آمدنی ظاہر کی ہے اور شیئر ہولڈرز کو اس ماہ کے لیے 12 روپے فی شیئر کے ڈویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔ حبیب بینک نے بھی پچھلے سال کے 9 ماہ کے مقابل اس سال 50% زیادہ منافع کمایا اور شیئر پر 35% کے حساب سے ڈویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔ بہرحال پاکستان کی میں مارکیٹ کا بہتر ہونا، اسٹاک مارکیٹ کا بہتر ہونا ایک اچھے سینٹیمنٹ کی نشاندہی کرتی ہے، اور خاص طور پہ اس کی وجہ پچھلے 2 مہینے میں ہونے والے واقعات اور کوششیں ہیں، جس میں کہ بڑا کلیدی کردار SIFC کا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر میں سٹے بازی میں کمی آئی ہے، روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے، انفلیشن کم ہوا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں 40 روپے کمی آئی ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی شرح سود کم کرنے کی تجویز پہ غور کر سکتا ہے۔ اسی دوران IMF کمیشن پاکستان پہنچ رہا ہے چند دنوں میں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کے اہداف پاکستان بآسانی شاید پورے کر لے گا، تو یہ مجموعی طور پہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ماحول ہے جو پچھلے 2 ماہ میں بنا ہے، اور مگر مبصرین کہتے ہیں کہ اگر اس دوران الیکشن افراتفری شروع ہو گئی تو یہ جو حاصل ہوا ہے یہ ہم لوز کر سکتے ہیں۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر عارف حبیب لمیٹڈ۔ بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ہم یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں یہ سسٹینیبل ہے، اس پہ لوگوں کا کانفیڈنس کنٹینیو کرے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ یہ ضرور اس وقت 2000 پوائنٹ کم ہے 2017 مئی کے نمبر سے انڈیکس ہے، لیکن ویلیویشن کے لحاظ سے یہ بھی آدھی بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچی ہوئی ہے مارکیٹ، ڈالر کے لحاظ سے ڈالرائز جو ہمارا مارکیٹ کیپ ہے۔ تو
تو مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سسٹینڈ رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کامران بھائی، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ بالکل سسٹین رہے گی، اور یہ جو آپ نے فیکٹرز بہت سارے گنوائے اس کی وجہ سے مارکیٹ اچھا خاصا جو ہے وہ گین کر سکتی ہے. اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے لیے، بیکاز جب وہ ایگزیکیوشن ہوگی اس کی اور جب یہ ایکچولی نیچے آنا شروع ہوگا، اگر ابھی نہیں تو دسمبر میں انشاءاللہ، تو سب بہت زیادہ کنوکشن اب ہو گئی ہے مارکیٹ میں کہ یہ دسمبر تک انشاءاللہ یہ آنا شروع ہوگا نیچے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بینچ مارک ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کری کہ جو روپی ڈالر پیریٹی کو جو کنٹرول کیا ہے، جو واپس لے کے آئے ہیں، جو روپیہ گین کیا ہے 10%، اور جو اللیگل کیپٹل فلائٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر قابو پایا ہے یہ SIFC اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مل کے، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. وہ جو ڈالرائزیشن ہو رہی تھی اور جو ڈالر انویسٹمنٹ کرے جا رہے تھے ہر کوئی، وہ اس پہ سب لوگ جو ہے وہ پیچھے ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے وہ روپیہ بھی سٹیبل ہو گیا. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کامران بھائی، اس کے علاوہ جو بہت سارے جو مارکیٹ کے جو فیکٹرز ہیں، جیسے انرجی سیکٹر کے اوپر بہت بڑا اسٹیپ لیا، جو سبسڈیز ہیں وہ انہوں نے ختم کر دی، گیس سیکٹر کی سبسڈیز ختم کر دیں، جو الیکٹریسٹی کی وہ پہلے سبسڈیز ختم ہو گئی. تو یہ سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ڈپلیشن ہو رہا تھا اور جو اکانومی میں جو بہت زیادہ لاسز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے جو ایکیومولیشن آف سرکولر ڈیٹ تھا وہ انہوں نے ختم کیا ہے، جو کہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا زیادہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ جو فکس چارجز بھی جو میٹر پہ لگائے ہیں وہ ایک ایڈیشنل ہے، اس سے سرپلس آنا شروع ہوگا. اور اس کے علاوہ جو آپ نے ڈیویڈنڈ کی بات کری وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں آپ کو صرف ایک نمبر بتاؤں کہ پچھلے 9 مہینے کے 8 بینکوں کے 50 بلین کا جو ڈیویڈنڈ تھا وہ اس دفعہ 105 بلین کا ڈیویڈنڈ آیا ہے، تو 100% زیادہ ڈیویڈنڈ آیا ہے اس مرتبہ. مگر میرا مطلب یہ ہے کہ بینکس اگر پراسپر کریں تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی بھی پراسپر کرے، کیونکہ وہ اپنے پیسے بنائیں اکانومی میں انویسٹ کر کے. یہ بینکوں کے وارے نیارے ہوئے ہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر کے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 150-100% اضافہ اور فائدہ، اور اس پہ پھر ظاہر یہ ڈیویڈنڈ وغیرہ دینا. یہ ویسے تو ہوا ہے لیکن یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے دراصل اگر آپ دیکھیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ساری ظاہر ہے جب تک انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوگا اور بہت ہی آسانی سے گورنمنٹ ہمیں تو ڈومیسٹک بورونگ کرنی ہی ہے. جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہوگا آپ کو ڈومیسٹک بورونگ کرنی ہے، اور جب آپ بورو کرتے ہیں اور بینکوں کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں ایوینیو، بیکاز ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جب آپ آرام سے گورنمنٹ کو 22.5% پہ 23% پہ اگر آپ دے دیتے ہیں. آج ابھی 1.39% کی ییلڈ کم ہوئی ہے جو لاسٹ ٹی بل میں، ادروائز تو بہت زیادہ چل رہی تھی اور ابھی بھی بہت زیادہ ہے. تو اتنی آسانی سے جب پیسے بنیں گے تو ظاہر ہے وہ رزلٹ تو آنا شروع ہوں گے، بلکہ اتنا ٹیکس لگنے کے بعد بھی اتنا اچھا جو ہے وہ رزلٹ آ رہا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کا ایلیمنٹ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹس کم ہوں، انٹرسٹ ریٹس جب کم ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں جب 2017 میں جب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہائیسٹ انڈیکس تھا، تو اس وقت کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی تھی 590 بلین کی. آج کی کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ہے 1.3 ٹریلین کی، اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ 7-8% تھا اور آج انٹرسٹ ریٹ 22% ہے. تو اگر ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیکس ٹو انڈیکس، اگر وہی ہم کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی پہ وہی انٹرسٹ ریٹ ہو اور وہی ملٹیپل اپلائی ہو جائے تو یہ 1 لاکھ سے اوپر کا انڈیکس ہو، 1,30,000 کا انڈیکس ہماری کیلکولیشن ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوں تو ابھی انٹرسٹ ریٹ ظاہر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 22% کے انٹرسٹ ریٹ پہ کون سا کاروبار ہوگا، پھر لوگ سود ہی کھائیں گے. وہ تو ویسا ہی ہو رہا ہے اور اس میں یہ پاکستان کا سراسر اکانومی کا سراسر نقصان ہے. لیکن یہ کہ کچھ حالات نظر آئے ہیں، جیسے ابھی یہ پیٹرولیم پرائسز، ڈیزل پرائسز کم ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کسی صورت سے قابو آیا ہے، پھر آگے IMF کا ریویو آ رہا ہے. تو یہ آگے آپ کو ڈاؤن دا روڈ ہے اس میں کیا صورتحال میں مزید بہتری نظر آ رہی ہے؟ بہت زیادہ ہوپ فل ہوں میں اس چیز میں، کیونکہ IMF کا ریویو ہے، اس میں سارے کوانٹیٹیو بینچ مارکس پورے ہو گئے ہیں. مطلب چاہے وہ نیٹ انٹرنیشنل ریزرو ہو، چاہے نیٹ ڈومیسٹک ایسٹ ہو، چاہے سواپس ہوں، چاہے ہمارا جو انٹر بینک ریٹ کا اور ایکسچینج انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا فرق ہو، یہ اور جو پرائمری ڈیفیسٹ ہو، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینچ مارکس پورے ہو گئے ہیں.
تو یہ بھی ایک بہت بڑی امید جو ہے وہ انویسٹرز کو آئی ہے کہ یہ جو $710 ملین کی ٹرانچ ہے اس میں اس کی ویزیبلٹی بہت کلیئر ہے کہ وہ انشاءاللہ جب نومبر میں یہ ریویو ہوگا تو دسمبر میں اس کی کٹس جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ہوپ اور بہت اچھا پھر آگے دسمبر کے آگے یا نومبر کے بعد جب یہ ریویو ہو جائے گا آگے ہمارا ایک سامنے آ رہا ہے ایونٹ, وہ الیکشنز کے حوالے سے بات ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کب ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ کتنا فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. یہ جو ماحول ابھی شروع ہوا ہے 2-4 مہینوں میں, ایک الیکشن تو ایک افراتفری اور کیوس کا نام ہوتا ہے نا, پھر اس کے رزلٹس کے بعد بھی کیوس ہو جاتا ہے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں نا ہمارے پرٹیکولرلی وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اکنامک سٹیبلٹی, اور وہ چاہتے ہیں کہ اکنامک روڈ میپ جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے, چاہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہو کے ہو یا چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہو کے آئے. ویسے پولیٹیکل گورنمنٹ بھی اگر آتی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کے پاس تو 5 سال کا پیریڈ اگر ہوتا ہے تو انیشلی تو وہ سارے ایسے ڈیسیشنز لے سکتے ہیں جو کہ اکانومی کے لیے اچھے ہوں اور اس میں پولیٹیکل جو ہے وہ ان کے ایمبیشنز نہ ہوں. بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.